أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ तमाम बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के पाक बाबरकत नाम के साथ जो रहमान और रहीम है, उसी की तरफ उसी ने हम सबको पैदा किया और उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह 19वें पारे की तरफ आगाज़ है हमारा। इसको इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे और इसमें सूरह फुरकान को हम देख रहे थे और इसको पढ़ रहे थे, सूरह फुरकान को, जिसका ये था कि फुरकान हक व बातिल में फ़र्क करने वाली। और इसमें हमने देखा कि जो कफ़ार हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम पेश कर रहे थे उसके मुतालिक वो एतराज़ात कर रहे थे। और ये इसमें हमने देखा और इसके अलावा उनको फिर मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया गया इनके एतराज़ात का। और इसके अलावा अहले ईमान की अखलाकी खूबियों का एक नक्शा खींच कर लोगों के सामने रखा गया कि एक कसौटी जो है उनके सामने बताई गई, जो हमने शुरू की याद में देखी, और कहा गया कि इसको परख लो कौन खोटा है और कौन, इस पैमाने तक पहुंच के देख लो कि कौन खोटा है और कौन जो है वो राह रास्ते खरा है और कौन खोटा है और कौन सीधे रास्ते पे और कौन राह रास्ते भटका हुआ है। इसके अलावा हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि तुम फिक्र ना करो। पहले जो नबी आए थे वो भी खाना खाते थे, बाज़ारों में चलते थे, बीवी बच्चे भी रखते थे, और फिर मज़ीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र की तलकीन जो है वो अल्लाह ताला ने की। ये था जो हमने सूरह फुरकान के शुरू में देखा। और अब इंशाल्लाह हम 19वें पारे में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल अल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम व अतौ अतुव्वन कबीरा। जो लोग हमारे हजूर पेश होने का अंदेशा नहीं रखते वो कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं या फिर हम अपने रब को देखें। यानी जो लोग जो हैं वो क़यामत का यकीन नहीं रखते कि क़यामत जो है वो आएगी और अल्लाह के हजूर पेश होना पड़ेगा, सवाल जवाब देने पड़ेंगे, हमें बताना पड़ेगा कि हम पिछली ज़िंदगी में क्या करके आए हैं। तो जो लोग इस चीज़ का यकीन नहीं रखते हैं तो वो फिर कहते हैं, और इस चीज़ में बड़े अंदेशे हैं उनको, तो वो कहते हैं कि क्यों ना फरिश्ते जो है हमारे पास आते। यानी कि अल्लाह ताला कोई फरिश्ते भेज देता हमारे पास, जिस तरह मुसलसल पीछे देखते आ रहे हैं कि फरिश्ते आ जाते, सिर्फ किस लिए, इस वजह से कि बड़ा घुमंड लिए बैठे ये अपने नफ्स में और हद से गुजर गए अपनी सरकशी में। यानी इंतहा से ज़्यादा तकब्बुर, इंतहा से ज़्यादा घुमंड, खुद गर्जी, खुद अपने आप को बड़ा समझना, ये चीज़ें इनके अंदर बेतहाशा रस बस गई थी, जिसकी वजह से वो किसी को खातर में लाने के लिए तैयार नहीं थे और जिसकी वजह से वो इस तरह के एतराज़ात करते थे। और यही वजह थी कि इन्होंने बनी इस्माइल में जो नबूवत आ गई थी तो इन्होंने इस चीज़ को इनकार किया था कि इनके यहाँ पे क्यों आ गई है, बनी इसराइल में क्यों नहीं आई है, जबकि सारे अंबिया जो है बनी इसराइल में चले आ रहे थे। तो इस वजह से ये अपने गुमांड की वजह से और गुरूर की वजह से उसमें सरकशी में ये पड़े हुए थे और फिर हद से ज़्यादा गुजरे हुए थे। जिस रोज़ ये फरिश्तों को देखेंगे वो मुजरमों के लिए किसी बिशारत का दिन ना होगा, चीख उठेंगे पनाह बाखुदा, और जो कुछ भी उनका किया धड़ा है उसे लेकर हम गुब्बार की तरह उड़ा देंगे। बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तहिक हैं उस दिन अच्छी तरह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने को उम्दा मुकाम पाएंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि हौलनाक क़यामत की जो हौलनाकी है उसका थोड़ा सा नक्शा खींचा गया है और कहा गया है कि उस दिन जो बादशाही सिर्फ रब्बुल आलमीन की होगी। यानी क्या मतलब कि बगैर हकीकी ईमान के
اگر کچھ نیکیاں کی جائیں گی، یعنی جس کا ایمان پختہ ہوگا اسی کی نیکیاں جو ہے کام آئیں گی وہاں پہ. اور ایمان کے بغیر اگر کچھ نیکیاں کی بھی جائیں گی اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ چلو ہم نیکی کر دیں، جیسے مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال رکھیں کہ پیسہ جو ہے وہ کمایا تو حرام کے ذریعے سے جا رہا ہے، اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اس کو پھر خیرات جو ہے وہ کی جاتی ہے. یا یہ کہ سفر حج کے لیے آ رہے ہیں، پیسہ پیچھے حرام کا کمایا جا رہا ہے لیکن سفر حج پہ وہ روانہ ہو رہے ہیں. تو اس طرح اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے جو نیکیاں کی جاتی ہیں وہ سراسر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی نیکیاں صرف ایک سیراب کی جڑیں ہیں جو کہ ختم ہو جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں، اس دن اچھی طرح ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو وہ عمدہ مقام پائیں گے. یعنی جس دن قیامت، دیکھیں کتنی بڑی بات کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا اس دن آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کیا کنڈیشن ہوگی اس دن کی، کیا حالت ہوگی اس دن کی، کہ مثلا کس طریقے سے ایک دوسرے سے بچتے بچاتے پھر رہے ہوں گے، اور وہ گرمی، وہ تپش، اور بالکل خالی میدان، کوئی وہاں پہ اس طرح کا وہ صورت نہیں ہوگی کہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہو یا اس طرح کا انتظام کوئی اس طرح کا ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. ہاں لیکن جنت کے جو مستحق ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بٹھایا جائے گا اچھی جگہ کے اوپر، ان کو اچھی جگہ ٹھہرایا جائے گا، ان کا مقام بڑا اچھا اس دن بھی. اور دوپہر گزارنے تک کہ دوپہر میں گرمی کی جو شدت ہے اس طریقے سے جو ہے گزارنا اتنا زیادہ مشکل ہوگا، تو وہاں پہ ان کو آرام کی جگہ دی جائے گی. ان کی پھر اس دن کی ساری سختیاں جو ہیں صرف اور صرف مجرموں کے لیے ہوں گی، نہ کہ نیکوکاروں کے لیے. تو حدیث میں بھی اگر ہم دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے. یعنی کہ اتنا تھوڑا سا اور اتنا ہلکا سا ٹائم ہوگا کہ ایک فرض نماز پڑھنے میں کتنا سا ٹائم لگتا ہے، تو اتنی ہلکا ہوگا اس دن. لیکن ساری سختیاں جو ہوں گی صرف اور صرف مجرموں کے لیے ہوں گی. تو کتنے دیکھیں خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے اور صحیح معنوں میں جو جنت کے حقدار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کریں، ہمیں بھی جنت کا مستحق بنائیے گا. پھر اس دن کے لیے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن بھی ان کو بڑی اچھی جگہ پہ ٹھہرایا جائے گا، اور دوپہر تک ان کے لیے عمدہ مقام، بڑا اچھا مقام جو ہے وہ پائیں گے. وہ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، یعنی جو اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، فرما و روا ہے، صرف اور صرف اسی کی اس دن اسی کی ہوگی بادشاہی، جو ہے اسی کی ہوگی جو سارے بادشاہوں، ریاستوں، ہر چیز کا مالک ہوگا. جو دنیا میں انسان کو دھوکے میں ڈالی ہوتی ہیں نا یہ ریاستیں، یہ بادشاہت، اور لوگ جو ہیں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم کیا ہو گئے ہیں، کیا بن گئے ہیں، یہ اس دن ان کے حصے میں نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بادشاہی ہوگی. اور وہی رحمان ہوگا، وہی رحیم ہوگا. جس طرح ہم نے سورہ مومن میں بھی پیچھے دیکھا کہ وہ دن جب کہ وہ سب لوگ بے نقاب ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی. پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے، تو ہر طرف سے جواب آئے گا کہ اکیلے اللہ کی، سب پر غالب ہے. یعنی کہ یہ حدیث کے بھی الفاظ ہیں، اور سورہ مومن میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ حدیث میں بھی کہ میں ہوں بادشاہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمانوں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر فرمائیں گے کہ میں ہوں بادشاہ، میں ہوں فرما روا. اب کہاں ہیں وہ زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں وہ جبار، کہاں ہیں وہ متکبر لوگ. یعنی یہ جو ہے مسلم احمد بخاری کی یہ حدیث ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن فرمائیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ صرف اور صرف حقیقی بادشاہ جو ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا.
تضحیک یعنی ہنسی مذاق کی چیز جو ہے وہ بنا لی تھی انہوں نے میرے قرآن کو. تو اس وقت رسول جو ہے وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے، یعنی شیطان جو ہے وہ تو کھلا دشمن کہا گیا ہے کہ انسان کا ہے، اور شیطان تو ہے ہی انسان کو پھر عین وقت پہ دغا دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ہر وقت دھوکے میں ہمیں وہ ڈال کے رکھتا ہے، اور دھوکے کی سے ہی ہمیں الٹے راستے کے اوپر پھیرتا ہے، دھوکے کا ہی سامان سامنے پیش کرتا ہے، اس سامان دنیا کے سامان کو خوبصورتی رعنائیوں میں ڈال کے وہ پیش کرتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے قرآن کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اس طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا. پھر یہ ایک اور اعتراض، پہلے بھی یہ اعتراض ہوا، اب یہ اعتراض کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہیں ہوا. تو اس کا جواب اب یہاں پہ پھر دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ہاں ایسا اس لیے کیا گیا کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہیں ذہن نشین کرا دیں، یعنی تھوڑا تھوڑا اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. جس طرح قوموں کے عذاب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں نا جگہ جگہ قوموں کے عذاب، کے فلاں قوم کو عذاب ہوا. تو صرف اس کا پیچھے مقصد یہ تھا کہ تم لوگوں کو یاد ہو، تم لوگوں کو ذہن نشین، شاید تم لوگ پلٹ آؤ، شاید توبہ استغفار کر لو. لیکن یہ کہ تم نے نہیں ماننا تھا اپنے باپ دادا کی طرح، تو نہیں مانا. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ جزا کی شکل دی ہے، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئیں، اس کا ٹھیک ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی جب بات کا، جو ہم بھی ہمارے ذہنوں میں بھی اکثر یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ یہ کیا کہ قرآن پاک میں جیسے حضرت آدم کا قصہ ہے وہ تھوڑا سا وہاں پہ ہے، تھوڑا سا وہاں پہ ہے، تھوڑا سا وہاں پہ، ایک ہی دفعہ سارا قصہ جو ہے بیان کر دیا جاتا اور بات ختم ہو جاتی. اسی طرح بنی اسرائیل کا قصہ یا اسی طرح قوم لوط کا قصہ، یہ سارے قصے تھوڑے 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 کر کے کیوں آئے ہیں نا، اور پھر بار بار ریپیٹ ہوئے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ تمہاری ذہن نشین ہو جائے بات کہ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کیونکہ انسان نسیان سے بنا ہے، وہ جلدی بھول جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے ذہن نشین ہو جائے، تمہیں یاد رہے، بار بار یاد کروانے پہ تم لوگوں کو یاد آتا ہے. اور پھر ایک اس کا الگ الگ جز جو ہے کہ کوئی حصہ ہم نے کہاں بیان کیا ہے، کوئی حصہ کہاں، وہ صرف اس کی مصلحت پیچھے یہ تھی، حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ تھی کہ جب کوئی یہ نرالا سوال تمہارے سامنے کرے نا تو تم اس کا اسی وقت ان کو جواب دے دو. یعنی یہ پیچھے حکمت تھی، اور بہترین طریقے سے ان کو بات کھول کے رکھ دو. جو لوگ آگے فرمایا جا رہا ہے، جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا، اور ان کی راہ جو ہے حد درجہ غلط ہے. یعنی کہ اتنی غلط ان کے، یعنی جو لوگ سیدھی بات کو بھی الٹا سیدھا الٹی طرح سوچتے ہیں نا، اور پھر نتائج بھی جو ہیں الٹے نکال لیتے ہیں، ان کی عقل جو ہے وہ اندھی ہے. اور اس وجہ سے پھر قرآن کی حقانت اور اتنے دلیلیں دینے کے بعد، حقیقتیں بتانے کے بعد، یہ لوگ جو ہیں سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کیا نہیں. تو اللہ پاک ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کرے اس کو سمجھنے کی، کہ دیکھیں کتنی بڑی، کہ اتنا زیادہ دلیلیں نشانیاں اللہ نے پیش کی ہیں، سارا کچھ، لیکن انسان ہے کہ سمجھتا ہی نہیں ہے بالکل بھی کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا. اب یہاں پہ پھر کچھ انبیاء کا ذکر جو ہے وہ انبیاء کا اور ان کی قوم کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کے اوپر عذاب آئے تھے. اور صرف یہ بار بار عذاب جو ہے اس لیے کہ ذہن نشین ان کو کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے جھٹلایا تھا، ان کا کیا انجام ہوا تھا، بار بار پلٹو پلٹو پلٹو، لیکن یہ پلٹتے نہیں ہیں. فرمایا جا رہا ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. آخرکار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسول کی تکذیب کی، یعنی رسول کو جب انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر یہی حال ہم نے قوم نوح کا کیا. ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الراس
اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے. یعنی کہ اور بھی اب یہ اصحاب الراس والی قوم کون سی؟ یہ بھی جو ہے یہ بھی ایک ایسی قوم تھی جو کہ اندھے کنویں والے ان کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اندھے کنویں والے. یعنی یہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبروں کو کنویں میں جو ہے پھینک دیا تھا اور پھینک کے ان کو مارا تھا. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے. اور بیچ کی صدیوں کے اور بھی جتنی قومیں آئیں اور نبی آئے تو ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے اور لوگ بھی آئے جن کو تباہ کیا گیا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا. یعنی ان کو ایسے ہی ایک دم ان کے اوپر عذاب نہیں لے آئے, ان کو ایک دم تباہ و برباد نہیں کر دیا, بلکہ جو پہلے قومیں آئی تھیں ان کے اوپر جو عذاب آئے تھے ان کو سمجھایا. اور ایک دفعہ نہیں سمجھایا بلکہ بار بار ان کو سمجھایا. جب وہ نہیں سمجھے تو پھر ان کو غارت کیا, پھر ان کو تباہ و برباد کیا. سیم اسی طرح جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی اس وقت جو حالات ہو رہے تھے اس وقت بھی ان لوگوں کو قرآن پاک بار 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 سمجھایا جا رہا ہے, لیکن وہ لوگ بھی کیونکہ سمجھ نہیں رہے تھے. تو فرمایا مثالیں پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا, اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ تھا؟ یعنی کہ کون سی بستی تھی؟ وہ قوم لوط کی بستی جن کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں, کہتے ہیں کیا یہ شخص جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگزشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا ہے. کبھی تم نے اس شخصی حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پہ لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اب اس شخص کے حال پہ غور کرنے کو کہا جا رہا ہے جس نے خود اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. دیکھیں ہم پیچھے بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ شیطان کھلا دشمن ہے. طاغوت کی بندگی نہ کرو, طاغوت کی بندگی سے بچو, طاغوت سے دور رہو. سب سے بڑا طاغوت ہمارے اپنے اندر ہمارا اپنا نفس ہے جو ہمیں خواہشات پہ ابھارتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ صاف اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا, کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پہ لا سکتے ہو؟ یعنی یہ کہا گیا کہ تم ایسے شخص کو ذمہ لے سکتے ہو کہ راہ راست پہ سیدھے راستے پہ جو کہ اپنی خواہشات کے پیچھے ہی بھاگا چلا جا رہا ہے, اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہوا اسی کی بندگی کر رہا ہے اور اسی کو ہی شریک جو ہے معبودیت میں بنا رہا ہے. اور جیسا کہ یہ بتوں کو پوجتے ہیں اور کسی اور مخلوق کو پوجتے ہیں اس طرح یہ اپنے نفس کو پوجتا ہے. تو اسی طرح سے پھر اگر دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے. یعنی کہ خواہش نفس کو بدترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معبود بولا ہے کہ جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کون سا کوئی بتوں کے آگے, ہم استغفر اللہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو ادھر قبروں پہ جانے والے ہیں, چڑھاوے چڑھانے والے ہیں, جو غیر اللہ کے دینے والے, ان کے اوپر بھی ہم استغفر اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے, یہ تو. لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بھی تو اپنے نفس جو ہمارے اندر بت بنا ہوا بیٹھا ہے ہم بھی تو اس کو مان رہے ہیں نا, اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا. دل نے کیا نماز پڑھ لی, دل نے کیا تو نہیں پڑھی, دل نے کیا تو یہ کام کر لیا, دل نے کیا تو نہیں کیا. تو یہ سارا دل کا معاملہ ہے. جس دن دل ہمارے کنٹرول میں اور ہمارے قابو میں آ جائے گا نا تو اس دن انشاءاللہ تعالی ہماری جو دنیا ہے وہ ہماری بدل جائے گی, ہماری زندگی بدل جائے گی. تو اس کو ہم نے اپنی خواہش نفس کو ہم نے جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. پھر کہا جا رہا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے, اگر وہ چاہتا تو اسے دمائی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا, پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اسے سایہ کو, یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ ایک اپنی روشن نشانی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں جیسے ہم پیچھے بھی دیکھتے آئے ہیں. ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اس طرح سمیٹتے چلے جاتے ہیں. یعنی اگر ہوتا تو ہم سورج کو ہمیشہ روشنی ہی رکھتے,
دن ہی رکھتے، رات ہوتی نا، یا پھر یہ ہوتا کہ رات ہی رہتی اور چاند کی روشنی رہتی، دن کو ہم سورج بناتے ہی نہ، سورج ہوتا ہی نا. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ یہ اس کے مدار میں چل رہے ہیں، کہ سائے کا پھیلنا، سکڑنا، سورج کا عروج، زوال، طلوع، غروب، یہ سب کچھ اللہ کے تابع ہیں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. یعنی لباس بنایا رات کو اس نے. لباس جیسے جسم کو ڈھانک لیتا ہے نا، چھپا لیتا ہے، تو رات جو ہے وہ بھی ایک لباس ہے جو کہ چھپا لیتی ہے، جو کہ پھر سکون جو ہے وہ پھر انسان جو ہے وہ آرام سے سو جاتا ہے تمام اپنے فکروں سے آزاد ہو کے، کیونکہ اس کو سکون چاہیے. اور نیند کو سکون موت، یعنی سکون موت چھوٹی موت، ایک سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ. یہ اب کوئی بعض جو ہوتے ہیں اس نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، بعض جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ جس کو چاہے اللہ زندگی دے، جس کو چاہے اللہ بلا لے اپنے پاس. تو تبھی تو کہا گیا ہے کہ نیند جو ہے وہ ایک چھوٹی موت ہے. تو ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ بار بار ہم کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایک ہی دفعہ ملتی ہے، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، ہنسی خوشی مذاق کریں، کھیلیں کودیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، جو چاہیں کریں، کیونکہ زندگی تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے. نہیں، کہا زندگی تو بار بار ملتی ہے، موت ایک بار ملتی ہے. موت ایک دفعہ ملے گی، زندگی تو بار بار ہر روز ہم چھوتے ہیں. الحمدللہ ہم اگلے دن اٹھ جاتے ہیں خیر وفیت کے ساتھ. پھر کتنے ہی سال ہماری زندگی کیسے ہی گزر گئے. ہم سوتے ہیں پھر اٹھ جاتے ہیں، سوتے ہیں پھر ہمیں زندگی واپس مل جاتی ہے، رات کو زندگی واپس لے لی جاتی ہے، پھر واپس مل جاتی ہے ہمیں. تو موت جو ایک ہی دفعہ ملے گی، وہ پھر دوبارہ زندگی ملے گی تو پھر موت نہیں ملے گی. موت ایک دفعہ ملتی ہے، یہ یاد رکھیں. زندگی بار بار ملتی ہے. پھر آگے کہا جا رہا ہے اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، کہ پھر خیر و عافیت کے ساتھ جب ہم اٹھ جاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے، ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ اور اپنا رزق جو ہے وہ تلاش کرو اور تگ و دو کرو، محنت کرو اپنی. تو لہٰذا ہمیں یہ چیز غور رکھنی ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم نے زندگی کو واقعی اسی طریقے سے لینا ہے کہ یہ جو ہے یہ بار بار اگر مل رہی ہے تو ہمیں مہلت مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ مہلت مل رہی ہے تو ایک نعمت ہے ہمارے لیے یہ مہلت. لہٰذا ہم نے جو کل ہم برا اپنا گزار کے آئے ہیں، برائی کر کے آئے ہیں، تو پھر آنے والا جو کل ہے، جو ہمارا صبح جو شروع ہونے لگی ہے ہماری، اس میں ہم کوشش کریں کہ ہم لوگ جو ہیں گناہوں سے دور رہیں. اسی لیے کہ تو کہتے ہیں رات سونے سے پہلے جو ہے اپنا محاسبہ کر لو، پورے دن کا جائزہ لے لو کہ میں نے کیا نیکی کی اور کیا بدی، تاکہ آنے والا کل جو ہے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مہلت دیں، اگر ہمیں مہلت ملے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کل ہمیں مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی، اگر مہلت ملتی ہے تو پھر ہم اس کو اپنے دین کو بہتر بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمایا جا رہا ہے اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، یعنی باران رحمت. پھر آسمان سے پاک پانی نازل ہوتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی مزید اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی معبودیت کا، وحدانیت کا، اپنی دنیا کے نظام چلا دینے کا بار بار ذکر جو کر رہے ہیں. بار بار ابھی دیکھیں کتنی دفعہ یہ ذکر جو آ چکے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی معبودیت کا ذکر کر رہے ہیں، اپنی وحدانیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں ہی ہوں ایسا کر سکتا. اور پھر اپنی دنیا کا نظام کہ کون چلا رہا ہے یہ سارا دنیا کا نظام سوائے میرے. تو یہ فرمایا جا رہا ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، یعنی نذیر ایک ایک نبی اٹھا کھڑا کرتے اگر ہم چاہتے تو. اور واقعی اللہ ایسا کر سکتے تھے کہ ایک ایک بستی میں، کیونکہ نبی جو آئے ہیں وہ بستی میں نہیں آئے، وہ قوموں کی طرف آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو قوموں کی بجائے جو بستی، چھوٹی چھوٹی بستیاں جو بنی ہوتی ہیں نا، تو اس میں ہم ایک ایک نبی کو پیدا کر دیتے.
بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشکل کام نہیں تھا اللہ کے لیے ہر بستی میں نبی بھیجنا. تو فرمایا جا رہا ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. یعنی جہاد بالقرآن کرنے کی ضرورت ہے، ابھی بھی، تب بھی ضرورت ہے اور ابھی بھی ضرورت ہے. جہاد بالقرآن، یہ قرآن کو لے کے اٹھو اور پھر چھا جانا ہے ساری دنیا کے اوپر، کہ ان کو بتانا ہے کہ اس قرآن میں کیا ہے. ہم لوگ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں لوگ بھول گئے ہیں، ان کو بار بار ایک چیز یاد کروانی پڑتی ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کے اوپر. جس طرح وہ بھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں سمے انہیں پتا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے اور قرآن برحق ہے، نبی بھی برحق ہے، اس کے علاوہ اس کے باوجود وہ لوگ سمجھ لیتے ہی تھے. آج ہمارے معاشرے کی بھی یہی کنڈیشن ہے کہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ دور بھاگے چلے جا رہے ہیں اور ہم لوگ شیطان کی پیروی کیے جا رہے ہیں. لہٰذا ہم میں بھی ضرورت ہے کہ بار بار ہمیں یاد دہانی کروائی جائے، اور یاد دہانی کے لیے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے جو ہمیں راہ راست پہ لا سکتی ہے. تو پھر ہمیں آنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو چاہے کسی کے پاس جا کے، اگر کسی کے پاس نہیں جا سکتے تو آج کل تو اتنی سہولت ہے، نیٹ کی سہولت ہے، ہمارے پاس ترجمے والے قرآن پاک ہیں، ہم جس طرح مرضی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے. لہٰذا ہمیں سستی نہیں برتنی چاہیے. اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاد بالقرآن، یعنی جہاد کرو، اور جہاد کبیر کہا گیا ہے اس کو. اور پھر فرمایا جا رہا ہے اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے. یعنی یہ ایک مثال جو ہے رکھنے، ایک مقصد اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کیا ہے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور وہی ہے جس نے 2 سمندر کو ملا رکھا ہے، یعنی یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے. ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ و شور، یعنی دوسرا کڑوا ہے اور ایک جو ہے میٹھا ہے. نشانی دیکھیں ہے موجود، یہ ابھی بھی ہے، یہ موجود یہ سمندر جو ہے، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. اور دیکھیں یہاں پہ یہ بات رکھنے کا آخر اگر ہم سوچیں کہ کیا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا کہ یہ مثال رکھنے کی کہ 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ ہے ایک شیریں. واقعی ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کی بعض کا سمندر اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ جب پانی میٹھے پانی کے چشمے جو پائے جاتے ہیں جن میں، تو ان میں اگر جن کا پانی جو ہوتا ہے بعض کا بڑا تلخ بھی ہوتا ہے لیکن درمیان میں کہیں کہیں وہ مٹھاس بھی پیدا ہوتی ہے. پینے کا پانی جو ہوتا ہے کس طریقے سے لذیذ اور شیریں پانی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہے. اور یہاں بھی یہ مثال رکھنے کا اللہ تعالیٰ کا وعد یہ تھا کہ یہ معاشرے کا سمندر جو ہے، یہ جو اتنی زیادہ واوریلیاں مچا رہا ہے اور اتنا زیادہ جو شور شرابہ ہو رہا ہے اور تلخیاں جو پیدا ہو رہی ہیں کہ مان نہیں رہے ہیں اور شیطان طاغوت کے پیچھے، شیطان کے پیچھے چلی جا رہے ہیں، یہ جو شور اٹھ رہا ہے، تو اللہ جب چاہتا ہے اس کے درمیان میں سے ایک ایسی جماعت کو اللہ کھڑا کر دیتا ہے، ایک ایسا شیریں چشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے کہ جو سمندر کے یہ تلخ جو موجیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، خواہ وہ کتنا ہی زور کیوں نہ مار رہی ہوں، وہ موجیں جو ہیں اس چشمے کو حرف کر جانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ جو چھوٹا سا چشمہ، سیم اسی طرح ہم دیکھیں کہ اگر آسان لفظوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سے اس سے جماعت اٹھی، ٹھیک ہے، کتنا شور شرابہ ہوا اس میں کہ ہمیں کیوں وہ کر رہے، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے تنگ کیا گیا، مسلمانوں کو، صحابہ اکرام کو کس طریقے سے تنگ کیا گیا. اور جو پیچھے ہم نے دیکھا کہ جو مکہ آنے والے لوگ تھے دوسرے قبیلوں سے، تو ہر ایک کو ورگلایا جاتا کہ ایک شخص ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے اور وہ سحر زدہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا، وہ جادو کر دیتا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اس کا سنتا ہے وہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے. کس طریقے سے شور مچا اس میں مکہ میں، ایک نبی کے آنے سے، ایک انسان کے آنے تھے. اور انسان بھی وہ جس کو وہ سچا صادق مانتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے. جیسے ہی اس نے حق کا دعویٰ جو ہے بلند کیا تو اس کے دشمن ہو گئے، اور کس طریقے سے شور شرابہ وہاں پہ ہو گیا. پھر کیا ہوا، اللہ نے چاہنا تھا، اللہ کی چاہت تھی اس میں، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی حکمت تھی کہ وہ چھوٹی سی جماعت کا وہ چھوٹا سا جو چشمہ اٹھا تھا نا، اتنی بڑا کڑوج شور شرابے والا جو وہ سمندر تھا، وہ اس چھوٹے سے چشمے کا کچھ نہ بگاڑ سکا.
اور آخرکار ایک دن وہ چشمہ جو ہے وہ پورے سمندر، تلخ سمندر کے اوپر، ظالم سمندر کے اوپر وہ جو ہے وہ غالب آ گیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی مثال رکھنے کا مقصد بیسک یہی تھا کہ جب اللہ چاہتا ہے اللہ یوں بھی کر لیتا ہے، تم لوگ اتنے اس میں اپنے گھمنڈ میں نہ پھرو، تو اللہ تعالیٰ یوں بھی کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ اب یہ سسرال اور نسب کی چیز جو یہاں پہ آ گئی ہے کہ پانی سے ایک بشر بنا، پھر اس کا ایک سلسلہ چل نکلا، یعنی مرد پیدا ہوا، عورت پیدا ہوئی، پھر آپس کے تعلقات کو جوڑا گیا، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، بہویں آئیں، اور اس طرح نواسیاں تعلقات جو ہے بڑھنے شروع ہو گئے، اور اس طرح خاندان سے خاندان جڑنے شروع ہو گئے آپس میں، اور پورے کے پورے ملک میں ایک نسل، ایک تمدن وابستہ جو ہے ہونا شروع ہو گئے، ایک خاندان، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا خاندان۔ تو دیکھیں ان خاندانوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے کہ کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ یعنی یہاں باغی سے کیا مراد لیا جا رہا ہے کہ جو کلمہ حق کو بلند کرنے والے لوگ ہیں نا، اس کے احکام و قوانین کو نافذ کرنے والے ہیں، جو کوششیں بھی کی جا رہی ہیں، کافر کی ہمدردیاں اس کوششوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گی جو اسے نیچے دبانے کے لیے درپے ہیں، جو اس کو نیچا دبانا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ہیں کہ کافر کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ ہیں، بشرطے بے شک وہ مسلمان، وہ باغی جو ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، جو منافقین ہیں، منافقین کو باغی کہ وہ دین سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ کرنا دین کا کام چاہتے ہیں، دین کی آڑ میں وہ جو ہیں وہ طاغوت کی پیروی جو وہ کرے جا رہے ہیں، شیطان کے پیچھے وہ چل رہے ہیں۔ اور یہ کفار جو ہیں، یہ مشرک جو ہیں، یہ یہودی جو ہیں، یہ ان باغیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان کے مددگار بنے ہوئے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا جو ہے وہ بنا کے بھیج دی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اس کام کی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی اجرت نہیں لیتا ہوں، تو لہٰذا جس نے آنا ہے وہ آ جائے اس راستے پہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے، وہ جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو اور اس ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہے، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھیں کہ رحمان ہوتا کیا ہے، یعنی اس کی شان جو ہے کسی جاننے والے، کسی ایسے سے پوچھیں جس کو اس کی نشانیوں کا پتہ ہے کہ وہ رحمان کیا ہے، وہ تو ہر ایک کے اوپر اپنا رحم جو ہے وہ برسا رہا ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے کہ بس جسے تو کہہ دے تو اس کو ہم سجدہ کر لیں۔ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی، یعنی یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت، بہت بڑی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا رہی ہے، اور یہ مشرکین کا اصل میں یہ تھا کہ یہ رحمان کے نام سے بڑا بدعتے تھے، یہ صرف اللہ کا نام جانتے تھے کہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے سب کو، اور اللہ کے ساتھ پھر یہ شریک ٹھہراتے تھے، لیکن رحمان کے نام سے یہ دور بھاگتے تھے، رحمان کا نام یہ سننا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ رحمان جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو بہت بھاری ہے، بہت بھاری، اور یہ کیونکہ ہر ایک کے اوپر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ رحم اپنا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر ایک، ہم تو اپنی بدولت، یہ کوئی رحمان کا دیا ہوا تھوڑی، یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہم اپنی بدولت وہ کر رہے ہیں سارا کچھ۔ تو یہ چیز ان کی نفرت اتنی حد تک ہو جاتی تھی، ان کی نفرت، کہ یہ کہتے تھے کہ جسے تو کہے تو کیا اسے ہم سجدہ کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بس اسی کو سجدہ کر لیں۔ تو اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں یہ بیان کرتے تھے، اور پھر کفار مکہ جو ہے خدائے رحمان سے بے خبر تھے، اور نہ فرعون کی
اللہ رب العالمین سے ناواقف تھا کہ وہ اس کو بھی پتا تھا کہ خدا ہے کوئی. اور مفسرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کا اسم مبارک شائع نہ تھا، یعنی کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے اس نام کو، اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ رحمان کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے نام کو جانتے تھے کہ اللہ. تو یہ یہاں پہ جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بھی اسی چیز پر کافی ہونا چاہیے کہ اللہ رحمان ہے اور اس نے ہر چیز کے اوپر وہ رحم کر رہا ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اسی کے ہی جو بندے ہیں اصل حقیقت میں. کیونکہ یہاں پہ اللہ اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا نا، رحمان کا نام، تو اس لیے یہ چڑھتے تھے اس نام سے کہ کیا رحمان کیا ہے. پھر انہوں نے تبھی تو پوچھا، اعتراض کیا اس نام کے اوپر. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے بڑا متبرک ہے وہ، یعنی بڑا بابرکت ہے وہ، جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کر دیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. رحمان کے اصل بندے وہ ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہیں رحمان کی صفات جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں، یعنی کچھ خصوصیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور ان کو یہاں پہ رکھا جا رہا ہے خصوصیات کو کہ ان کے مطابق جو ہیں رحمان کے جو بندے ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں اور جو شعوری طور پر بندگی اختیار کر کے یہ اور یہ صفات جو ہیں اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں اور جس کی طرف انہیں دعوت دی جاتی ہے اس کی طرف وہ آ جاتے ہیں. وہ کون بندے ہیں جو رحمان کے اصل بندے ہیں؟ فرمایا جا رہا ہے رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو دور سے کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. یعنی کہ زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلتے، وہ سب کچھ اپنا سمجھ نہیں لیتے کہ بس دنیا ہے، ہم امیر ہیں، ہمارے پاس سارا پیسہ ہے، ساری دولت ہے اور بس، اور نہ ہمیں مر بھی گئے تو ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جیسے کفار بھی کہا کرتے تھے. تو آج کے دور میں بھی یہی چیز ہے نا کہ بس اکٹھا کری جاؤ، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 بناتے رہو. تو لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو زمین پہ وہ پھر غرور، اکڑ، تکبر، یہ ساری چیزیں ان میں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ رحمان کے تو بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جن میں عجز و انکساری ہوتی ہے، جن میں ذرا تکبر نہیں ہوتا، جن کے اندر ذرا غرور نہیں ہوتا، وہ اصل بندے ہیں. اور جاہل اگر ان کے منہ آتے ہیں تو دور سے کہہ دیتے ہیں ان کو سلام، یعنی کہ ان کو وہ ان کے منہ نہیں لگتے، بحث نہیں کرتے کسی قسم کا وہ نہیں، اگر وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو بس خاموشی سے گزر جاتے ہیں، کسی قسم کی تکرار نہیں ان کے ساتھ کرتے. جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں ربنا صرف انا عذاب جہنم ان عذابہ کانا غراما ان ساعت مستقر و مقاما. اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی مستقر اور مقام ہے. یعنی جو کہ یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، وہ ہیں رحمان کے اثر بندے. پھر کہتے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. یعنی ایمان کی کسوٹی اب یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایمان کی کسوٹی ہے. اب یہاں پہ اپنے آپ کو پرکھو کہ کیا واقعی تم رحمان کے بندے ہو، کیا واقعی یہ صفات، یہ خوبیاں، یہ خصوصیات تمہارے اندر ہیں. یہ مقام ہے ہمارے اپنے بھی پرکھنے کا. اس صورت پھر ہم رحمان کے جو ہیں وہ بندے بنیں گے. کہا جا رہا ہے کہ وہ درمیانہ رستہ جو ہے وہ انتخاب اس کا کرتے ہیں، نہ تو وہ فضول خرچ ہوتے ہیں بہت زیادہ، نہ وہ بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ کنجوس نہیں ہوتے، نہ وہ کنجوس ہوتے ہیں، بلکہ وہ درمیانہ رستہ، میانہ روی جو ہے وہ اعتدال پسندی کا رستہ جو ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو. ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. یعنی یہ کام کرنے کے بعد
اگر پھر ان سے چھوٹی موٹی کوئی چھوٹی بڑی لغزش ہو جاتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں جو وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں کر بھی لیں گے تو ان برائیوں کو بھلائیوں میں اللہ تبدیل کر دیں گے. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اصل رحمان کے بندے جو ہیں وہ یہ ہیں. وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. یعنی توبہ کرتا ہے وہ اور پھر استغفار کرتا ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پلٹنا. ٹھیک ہے، توبہ کا مطلب پلٹنا. توبہ کا مطلب استغفار نہیں ہے، پلٹنا. جب پلٹے گا تو پھر استغفار، پھر معافی مانگے گا. جب ہم توبہ کی طرف آئیں گے ہی نہیں، یا ہم لوگوں نے تقیہ کلام اپنا بنایا ہوا توبہ توبہ، اللہ تیری توبہ، اللہ میری مثلا کہ اس گناہ سے تو توبہ، یا یہ کہ استغفر اللہ، یا اس طرح کے ہم لوگ کلمے وہ ہیں. لیکن ہم لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، رٹے رٹائے لفظ جو ہیں ہم لوگ بول دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. یعنی توبہ کا مطلب پلٹنا. جو پلٹتے ہیں، پلٹنے کے بعد پھر استغفار کرتے ہیں، پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. کہ پھر معافی مانگنے کے بعد پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ اب میں واپس نہیں پلٹ سکتا، واپس نہیں جا سکتا. میں اب توبہ کر کے اب میں پلٹ آیا ہوں، اللہ کی طرف پلٹ آیا ہوں، اب واپس جانے کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے توبہ استغفار، یہ ہے اللہ کی طرف پلٹنا، یہ ہے اللہ کی طرف آنا. تو کہا جا رہا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، یعنی توبہ کر لیتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. یعنی پلٹ آیا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا. یہ یاد رکھیں. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. یعنی خود جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات، یہاں تک کہ جھوٹ کے گواہ بھی نہیں بنتے. اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی کہ لغو جو اصل مومنین ہوتے ہیں حقیقت میں وہ تو لغو چیز کے، انہیں تو اچھے یہ چیزوں کے قریب ان کا جانا بس ہے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں ان چیزوں کے قریب جائیں. لغو چیزیں جو ہیں ان کے قریب، بے حیائی کی چیزیں جو ہیں، فحش کام جو ہیں، تو وہ ان سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے، ان کی طرف ان سے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ ایسا کچھ ہو بھی رہا ہوتا ہے. تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اسی پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. اداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں. یہ کسوٹی ہے پرکھنے کی اپنے آپ کو، اور پھر ان کا دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کا استقبال جو ہے وہ ہوگا. ایسے لوگوں کے لیے تو کہا گیا ہے کہ قیامت والے دن ان کے لیے بہترین مقام ہوگا. یہ ان لوگوں کے لیے اس دھوپ میں بھی ٹھہرنے کا بہترین اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوگا. یعنی وہ تو سارا ظالم لوگوں کے لیے ہوگا. وہ آگ، وہ تپش، وہ دھوپ، وہ گرمی کی شدت، اور وہ کس طریقے سے یعنی وہ جل رہے ہوں گے، جلس رہے ہوں گے، وہ تو سارا ظالموں کے لیے ہوگا، نافرمانوں کے لیے ہوگا. یہ لوگ تو اپنے اس مقام میں ہوں گے اور ان کا استقبال اس طرح ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو. اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانے محال ہو جائے گی. یعنی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی. تم اسے پکارو یا نہ پکارو، اگر تم پکارتے ہو اس کو، اگر تم اس کی طرف آتے ہو تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اس کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے اس میں. اس نے اگر وہ تمہیں اپنی طرف بار بار بلا رہا ہے تو وہ اسی لیے بلا رہا ہے کہ اس میں صرف اور صرف تمہارا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شمار ہمارا کیجیے گا، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بار بار یہی دعا اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما.
اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ فرقان جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ آگے سورہ شورى کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی آسانی پیدا کریں اس کو سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شورى ترتیب کے لحاظ سے 26 نمبر، نزول کے اعتبار سے 47 نمبر ہے۔ شورى کا نمبر مطلب ہے شاعری کی جمع، یعنی شاعری کی جمع شورى، اور اس صورت میں ان شاعروں کو رد کیا گیا ہے جو کہ شعروں کے درمیان میں جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں اور گندے اشعار جو ہیں کہتے ہیں، ان کا رد کیا گیا ہے اس صورت میں۔ اور دوسرا یہ کہ اس صورت میں قرآن مجید کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، خصوصاً جن قوموں کی تباہی کے واقعات جو ہیں قرآن پاک میں پوری تفصیل کے ساتھ ہیں، لیکن اس صورت میں ان قوموں کے واقعات کو اشارتاً ان کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ درس دیا گیا کہ اے کافرو، اے مشرکو اور اے گناہ گارو، کہ تم بڑی بڑی طاقتیں جو اللہ کے غضب کے سامنے بے بس تھیں اور تم تو پھر ان سے کم عمر رکھتے ہو، ان سے کم طاقت رکھتے ہو۔ پہلے تو یعنی اتنی طاقت، قوم عاد قوم سمود کو ہم نے دیکھا کہ کتنی طاقتور، تو وہ بھی جو تھی رب کی بارگاہ میں مثلا کہ وہ نہیں جھکے ہیں تو پھر ان کے اوپر غضب آیا، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے سامنے آیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح کی تباہی آئے جیسے کہ تم سے پہلے ان لوگوں کے اوپر آئی تھی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ یعنی کس چیز کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کھا رہے تھے کہ یہ لوگ کیونکہ نشانیاں جو ہیں وہ مانگ رہے تھے بہت زیادہ، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم غم نہ کھاؤ، یہ لوگ جو ہیں ایمان نہیں لاتے ہیں تو نہ لائیں۔ ہم چاہیں، اگر ہم نشانی لانا چاہیں تو ہم تو بے شمار نشانیاں جو ہیں وہ لا دیں اور ان کی گردنیں ہیں جو خود بخود جھکا دیں، لیکن ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں کہ عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دے گا، میرا سینہ گھٹتا ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ کو جن حالات سے سابقہ پیش آیا تھا وہ ان حالات کی نسبت یعنی زیادہ سخت تھے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سابقہ پیش آیا ہے۔ اس وقت زیادہ حالات سخت تھے کیونکہ ایک اکیلے بندے کو کہا گیا تھا کہ اس بندے کے پاس جا اور جا کے اس کو جو ہے حق کا پیغام دے، تو وہ زیادہ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ سخت تھا معاملہ، کہ جب اور پھر یہ کہ ایسے بندے جو مالک تھا کہ حضرت موسیٰ کیونکہ ایک غلام قوم کے فرد تھے اور جو فرعون اور اس قوم سے بری طرح دبی ہوئی جماعت تھی، تو اس کے پاس جا اور اس کے سامنے جا کے کلمہ حق بلند کر۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قریش کے تو ایک فرد تھے، آپ تو قریش کے ایک فرد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ قریش کے دوسرے خاندانوں کے ساتھ بالکل تقریباً برابر کی پوزیشن پہ ہے، جبکہ حضرت موسیٰ جو تھے ان کا تو مثلا مالک اور غلام والا معاملہ تھا وہاں پہ، تو اس کو ہم نے غلام ہونے ہم نے کہا تھا کہ جاؤ اس کے پاس جا کے تو کلمہ بلند کرو، تمہارا تو پھر برابر کا معاملہ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے حضرت موسیٰ نے خود اس فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی اور ایک قتل کے الزام میں تقریباً وہ 10-12 سال جب وہ چلے گئے تھے ادھر مدین میں کی سائڈ پہ، تو پھر وہاں سے پھر انہیں حکم ہوا کہ اس بادشاہ کے درمیان میں جا کے تو کھڑے ہو جاؤ تبلیغ کے لیے۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھو کہ ایسی کسی نازک صورتحال سے سابقہ تمہارا پیچھ نہیں آیا ہے،
پھر فرعون کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت کی، جبکہ اگر ادھر معاملہ دیکھیں تو قریش کی طاقت کو اس کی طاقت سے کوئی نسبت نہ تھی کہ جو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکا، تو آخرکار وہ فرعون بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تباہ ہو گیا حضرت موسیٰ سے جب ٹکرایا۔ تو اسی طریقے سے تمہاری یہ جو قوم ہے تم سے ٹکرائے گی تو یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، تم فکر نہ کرو، تم ڈرو نہیں ان سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تسلیاں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، آپ ہی ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، یعنی مجھ پر ایک وہ کون سا جرم ہے اس کا آپ کو پتہ ہے کہ کون سا ہے، اس چیز کا الزام بھی ہے، اور اس وجہ سے میرا جو ہے میں ذرا کمزور ہوں اور جو میرا بھائی ہے یہ زیادہ طاقتور ہے، تو اس کو بھیجا جائے اس کی طرف۔ تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے، یعنی دعوت دین کی تبلیغ جو ہے وہ کرنا ہر انبیاء کا مشن ہے، لہٰذا اسی مشن کو لے کے تم بھی جاؤ۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تم کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس گزارے، اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کیا تھا، یعنی جس آدمی کا قتل ہو گیا تھا، یہ بنی اسرائیل کا آدمی اور دوسرا وہ لڑائی ہو رہی تھی دونوں آدمیوں میں، اور بنی اسرائیل کا آدمی جب اس نے حضرت موسیٰ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے حضرت موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارا کہ میری مدد کرو، حالانکہ قصوروار بھی وہی تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے ہلکا سا جو ہے وہ مکہ رسید کیا تھا دوسرے اس کے اوپر، تو وہ مکہ اتنی زور سے حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اتنے طاقتور اور زوروار تھے، اور تبھی تو وہ غصے میں جو تختیاں ہم نے پیچھے دیکھی نا کہ پھینکی تھی، تو وہ تختیاں کہ اتنا ان کے اندر جلال اور غصہ تھا کہ اس کو وہ ہلکا سا ہی وہ غصہ مارا تھا، کوئی قتل کا ارادہ بھی نہیں تھا ایسا، تو وہ قتل وہ جو آدمی تھا وہ مر گیا تھا، لہٰذا وہ مقدمہ جو تھا وہ کیس جو تھا حضرت موسیٰ کے اوپر بن گیا تھا، اور یہ صرف شیطان کی ایک چال تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا، ورنہ اور کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یہ شیطان کی، جس کو بعد میں کہا کہ پھر ایسے ہی اس آدمی نے، وہی جو آدمی تھا اس نے لڑائی کی، تو پھر حضرت موسیٰ دور سے پہچان گئے تھے کہ یہ شیطان کی چال ہے، یہ مجھے دوبارہ اپنی مدد کے لیے پکار ہے، تو پھر حضرت موسیٰ جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، اس کی مدد کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس طرح یہ مختصر کر کے کچھ قصہ ہے جس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ تو بڑا احسان۔ موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، یعنی میرا کوئی قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کی اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا اور یہ یعنی اگر تو نہ غلام بناتا بنی اسرائیل کو تو میں آرام سے اپنے ماں باپ کے گھر پل رہا ہوتا، مجھے کیا ضرورت تھی تمہارے پاس میں آتا اور تمہارا یہ احسان لیتا۔ تمہارا احسان اسی لیے وہ لیے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام، جو یہ حضرت موسیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ رحمان کا نام نہیں جانتے تھے، وہ اللہ کا نام جانتے تھے، اور اسی طریقے سے اس نے بھی کہا کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ نے جواب دیا رب العالمین تو وہ ہوتا ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان میں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی رب اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی وہ جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے عرض کیا کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل ہو گئے، یعنی تنزیہ اس نے ایسے بولنا شروع کر دیا۔ موسیٰ نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہو، یعنی سب کا رب وہی ہے جو مشرق اور مغرب بھی ہے، اور تمہارا رب بھی ہے، میرا رب بھی ہے، تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی ہے، آسمان و زمین کا رب بھی ہے، سب کا رب وہی ہے۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز،
یعنی پھر موسیٰ نے کہا کہ اگر میں ایک نشانی تمہارے سامنے لے آؤں تو کیا پھر بھی تم نہیں مانو گے؟ تو فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور وہ یکایک وہ ایک سری اژدہا بن گیا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی فرعون کے جو سردار سے جو ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ انہوں نے اس کو ورغلایا اور اکسایا اس کو، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے، شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں، یعنی ان کو یہاں پہ روکے رکھیں اور شہر سے جو سارے جادوگر ہیں ان کو بلا لیا جائے۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا نا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا ہاں، اور تم نے اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا جو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا ہوا چلا گیا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو، یعنی کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، وہی سمجھ گئے تھے کہ یہ ہے رب العالمین، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جادو یہ جادو نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا اب بھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا کر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ یعنی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارا جو رب ہے ہم سب کو معاف کر دے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی۔ اب کیا وحی آئی؟ اب ہجرت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ کو وحی بھیجی آئی کہ ہجرت کرو، اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے۔ یعنی کہ ہم تو ایک طاقتور جو ہیں وہ ہیں جماعت ہیں اور ہم ہر وقت چکنے رہتے ہیں، تو لہٰذا یہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں یہ جا رہے ہیں تو ان کا پیچھا جو ہے وہ کرنا ہے، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ غرور اور گھمنڈ کے اس میں پڑے ہوئے تھے یہ لوگ۔ تو کہا جا رہا ہے اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں، چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یعنی موت کا ایک وقت مقرر ہے، جہاں جس کو موت آنی ہے اس نے وہیں پہ ہی پہنچ جانا ہے، تو لہٰذا ان کو بھی غرق کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، موت کے گھاٹ اتارنا تھا اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا وہ ان کے خوبصورت باغوں سے، ان کے چشموں، خزانوں، ہر چیز سے خالی ہاتھ ان کو باہر لے آئے تھے جہاں پہ انہوں نے مرنا تھا۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا۔ یعنی اللہ جس سے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ کس طریقے سے ایک طاقتور قوم سے چھین کے ایک جو بالکل ادنا درجے کی قوم سمجھی جاتی تھی ان کو والی وارث ان کو بنا دیا۔ دیکھیں یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہ کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم شان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یعنی اللہ پر بھروسہ تھا موسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو دیکھیں کہ تبھی تو حضرت موسیٰ نے جب اس کے ساتھی جو حضرت موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے تھے تبھی تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں فکر نہ کرو، ہرگز مجھے وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور اس کی رہنمائی میرے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ پہ بھروسہ ہی تھا، جو اس قدر بھروسہ تھا کہ سامنے بھی موت نظر آ رہی تھی اور پیچھے بھی موت نظر آ رہی تھی، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ اتنا مضبوط تھا کہ دونوں طرف سے گھبرا نہیں رہے تھے
کہ نہیں اللہ ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا. آخر پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ مار اپنا سا سمندر پہ، یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم شان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، یعنی اتنی دیر میں جو دوسرا گروہ تھا وہ بھی قریب آ گیا. موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. اس واقعے میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یعنی کیا سبق نکلا یہاں پہ کہ ان کی ہٹ درمی کہ لوگ کھلے کھلے معجزات دیکھ کر بھی کسی طرح ایمان لانے سے انکار ہی کیے جا رہے تھے. اور پھر اس ہٹ درمی کا انجام کیسا دردناک ہوا کہ سالوں سال تک جو نشانیاں ان کو دکھائی جا رہی تھی ان کو وہ مسلسل نظر انداز کرتے جا رہے تھے. اور پھر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدائی طاقت کام کر رہی تھی، اور کتنی بڑی اس طرح کی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تھی، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اتنی بڑی طاقت ہے اس کے ساتھ کہ واقعی طاقت ہے تو وہ نشانیاں دکھا رہے ہیں نا. اور پھر اس وقت بھی جب پانی نے دونوں طرف سے ان کو دبوچ لیا اور وہ خدا کے غضب میں گر چکے، اس وقت پھر فرعون جو ہے وہ چیخا تھا کہ میں نے مان لیا موسیٰ کے رب کو. تو اس وقت حکم آ گیا تھا کہ اب نہیں، وقت گیا، چلا گیا وقت. تو یہ قصہ جو ہے حضرت موسیٰ کا یہاں پہ بیان کیا گیا. آگے فرمایا جا رہا ہے اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو. انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے. اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے کہ جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں؟ یعنی کبھی دیکھا ہے، کبھی اپنی عقل سے کام لیے؟ حضرت ابراہیم نے ان کو کہا کہ واقعی دیکھے سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ بھئی اگر تمہاری عقل میں ہوتا کہ نہ یہ بول رہے ہیں نہ یہ سن رہے ہیں نہ تمہاری مدد کر رہے ہیں جس کو تم پوج رہے ہو، تو یہاں پہ پھر بڑے اس کے ساتھ تعجب کے ساتھ حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا تم نے کبھی مثلا کہ آنکھیں کھول کے دیکھا ان چیزوں کو کہ جن کی بندگی تم اور تمہارے باپ دادا جو ہیں بجا لاتے ہیں؟ میرے تو یہ سخت سب دشمن ہیں بجوز ایک رب العالمین کی. تو دیکھیں آج ہمارا حال ایسا ہی ہے کہ ہم اتنے زیادہ ہم ان رسومات میں اور ان چیزوں میں، ہندوانہ رسومات کہیں، شیطان کی پیروی میں، اگر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کی اندھی تقلید میں چلے جا رہے ہیں. ہم بتوں کو نہیں پوجتے لیکن ہم اور چیزوں کو ہم نے اپنا وہ بنا لیا ہوا ہے، رب بنا لیا ہوا ہے، اور چیزوں کو ہم شریک کر رہے ہیں. ان کی رسومات ہم نے اپنا لی ہوئی ہیں، ان کے مشن کو ہم جو ہیں آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ فیشن ایک مثال لے لیں آپ، اس طرح کی چیزیں کہ کس طریقے سے ہم آپے سے باہر ہوئے چلے آ رہے ہیں. آج ہمارے اندر سے جو حیا ہے، شرم و حیا ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ساری غلط چیزیں ہیں. یہاں پہ پھر ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ آنکھیں کھول کے دیکھو. کیا تم آنکھیں نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہو کہ یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے؟ تو یہی تعجب جو ہے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کیا تھا. میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجوز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا. اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی. کیا دعا کی؟ دیکھیں پیغمبر ہو کر بھی حضرت ابراہیم ہر وقت معافی 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 کی طلب، ہر پیغمبر نے معافی کی طلب کی. تو فرمایا ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الظالمین. فرمایا اے میرے رب مجھے حکم عطا کر. حکم یعنی علم عطا کر، مجھے حکمت عطا کر، مجھے یہ وہ چیز دے دے جس سے میں بہترین طریقے سے کام کر سکوں.
تو فرما اور مجھ کو صالحہ کے ساتھ ملانا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کرنا، یعنی شہرت دینا، نیک لوگوں میں میرا شمار کرنا، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کرنا، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن کا رسوا نہ کر جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جب کہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، باوجود اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاصل ہو۔ یعنی کہ پھر معافی معافی معافی، یعنی بار بار معافی کی طلب کی جا رہی ہے اللہ سے کہ پیغمبر ہونے کے باوجود تو ہم کیا ہیں، ہم کیا چیزیں ہیں کہ ہم اتنے گناہ گار، دن رات ہم شعوری لاشعوری طور پہ گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن پھر ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے، پھر ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں، ہمیں یہ ہوتا ہی نہیں، یہ تو دھیان میں ذہن میں آتا ہی نہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ ہم تو جب کہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم تو بے قصور ہیں، ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ جس دن انسان اپنا قصور، اپنی غلطی مان لے گا نا، تو اس دن ہماری زندگی ہی سنور جائے گی۔ پھر کہا جا رہا ہے اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کے تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود جو بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس پر اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں، لیکن اللہ نے کہا کہ ایسا اب نہیں ہو سکتا، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یعنی کون سی نشانی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بھی جو واقعہ پڑا ہے اس میں قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور وہ بے کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، یعنی میں کیا جانوں ان کے عمل کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں، میرا تو کام ہے بس پہنچا دینا، آگے اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے، یعنی مجھے تو بس اسی کا ہی حکم دیا گیا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے۔ یعنی پھر یہ جو بددعا ہے، یہ حضرت دعا جو ہے یہ حضرت نوح نے کی کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ تو فیصلہ سنا دے، لہٰذا انہوں نے مجھے جو ہے وہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے، اب تیرا کام ہے۔ فرمایا آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا لیتے، یعنی کہ وہ عمارتیں بڑی بناتے تھے نا، تعمیر کرتے، جیسے ہم نے پیچھے تفصیل سے دیکھا، تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے۔
اور بڑے بڑے کثر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا، یعنی ان کثر میں ہمیشہ رہنا۔ آج ہمارا بھی دیکھیں سیم وہی حال ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے گھر، یعنی جس گھر میں ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے ہمیں تمنا ہوتی ہے کہ اس سے بڑا گھر ہو اور اس میں ہر چیز آسائش کی ہو، ہر چیز اس کے اندر ہو، کہ جس چیز کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ ہم تو یوں کرتے ہیں، آج ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ کس کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ؟ ہم اس اولاد کے لیے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، چلے جانا ہے، اپنے اولاد کے لیے، اور اس اولاد کے لیے جس کو نماز جنازہ بھی نہ آتی ہو۔ آج سے ہی نماز جنازہ تو اپنے بچوں کو یاد کرائیں، انہیں کم از کم وہ نماز جنازہ تو ہماری پڑھ لیں، اتنا تو وہ کر سکے نا ہمارے لیے، جن کے لیے ہم لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، اور بڑے سے بڑے گھر بنا رہے ہیں اور بڑی سے بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور ان کے نام پہ ہم سود بھی لے رہے ہیں، اور دن رات 1 سے 2، 2 سے 4 کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جہاں پہ ہم اپنی آخرت کو، اپنے رب کو، اپنے رب العالمین کو بھول گئے ہیں۔ وہاں پہ کل کو کیا فائدہ دے گی وہ اولاد ہمیں، کہ جو ہمارے جنازے میں ہماری نماز جنازہ بھی نہ پڑھ سکے گی اور ہمارے لیے دعائیں خیر بھی نہ کر سکے گی۔ تو دیکھیں یہ ہمارے لیے بڑا سوچنے کا مقام ہے، بہت زیادہ سوچنے کا ہمارے لیے مقام ہے کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں۔ کیا ہماری بھی ان کے پہلے لوگوں کی طرح ہماری بھی عقل مت بالکل ہی ماری گئی ہے، ختم ہو گئی ہے کیا ہماری بھی، کہ ہم لوگ بھی ان کی طرح بالکل سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے، کہ دنیا تو ایک بالکل سرا ہے، ایک سائے کی طرح ہے، جس طرح اس کے درخت کے سائے کے نیچے ہم لوگ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، کہ اتنی دیر کے لیے بس یہ دنیا، کہ جیسے انہوں نے بھی جواب دیا کہ شاید کچھ پل ہم گزار کے آئے ہوں گے اس دنیا میں، جس کے لیے ہم دن رات اپنا ایک کیا ہوئے ہیں اور اپنے رب کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ کہا جا رہا ہے پس تم لوگ اللہ سے ڈرو، یعنی جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تھا اس لیے وجہ سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مضبوط قلعے اس طرح کے بنا لی ہیں، لہٰذا یہاں پہ اب کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں۔ یعنی ہر نبی نے یہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو بس اللہ کے حکم کا آیا ہوں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں لے کے آیا ہوں تم لوگوں کے پاس، اور مجھے اس نے تمہارے لیے ہی بھیجا ہے، لہٰذا مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، لیکن میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشمے میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوش رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سہل زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسا ایک انسان ہی ہے، انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، یعنی نشانی جب مانگی تو نشانی آ گئی، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کو چی کاٹ دی اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، یعنی جب اس کو مار دیا، ہلاک کر دیا تو پھر پچھتانے لگے کہ اب تو عذاب جو ہے وہ آ جائے گا۔
تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری عورتوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ یعنی کتنی بدکاری کی، کتنی ظلم کی بات ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے تو دیکھیں پھر تباہی آنی ہے کہ نہیں آنی، پھر کیوں نہیں اللہ کا عذاب آئے گا جب ایسا ہوتا ہے تو۔ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تم بھی شامل ہو کر رہو گے۔ اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو اللہ کڑ رہے ہیں، جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار مجھے اور میری اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے دے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، وجود سے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ گئی تھی، یعنی لوط کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی تھی، یعنی بہت بری بارش، پتھروں کی بارش۔ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا پتھر بھی لگتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ پتھر اس طریقے سے لگے تھے کہ ایک کو نشانہ جا کے لگا تھا کہ وہ وہیں پہ ڈھیر ہوتے گئے تھے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ والے اور مدین والے جو تھے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو ہی بھیجا گیا تھا، تو لہٰذا وہی کہ رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سہزاد آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم نے تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور در حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیزیں ہیں، اسی لیے کہ تیرے دل میں امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود تھا۔ یعنی یہ سارا کچھ ایک دفعہ پھر ریوائز کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بتایا جائے کہ وہ سارے نبی جو پیغام لے کے آئے تھے وہ بھی وہی پیغام جو ہے تم دے رہے ہو لوگوں کو، اور وہ بھی یعنی صاف صاف عربی زبان میں تم دے رہے ہو، اور ان کی طرف بھی ایک روح جو تھی امانت دار روح آتی تھی، تمہاری طرف بھی ایک امانت دار روح جو ہے وہ آ رہی ہے، تو لہٰذا سب کا معاملہ ایک جیسا ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، لیکن ان کی ہر درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اس طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، یعنی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک وہ بڑا عذاب نہیں دیکھ لیں گے۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ یعنی کس کام یہ مال جو ملا ہوا ہے ان کو، تو یہ چاہے جتنی مرضی زندگی ان کو دے دی جائے یہ پھر بھی مہلت مانگیں گے،
اور مہلت مانگ کے پھر جب ان کو واپس لایا جائے گا پھر بھی یہ وہ سارا کچھ کریں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ تو وہ سامان عزیز جو دیا گیا اتنا سامان پھر کس چیز کا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، اور ہم ظالم نہ تھے، یعنی بغیر اس کے کہ جب تک کوئی نصیحت کرنے والا ان کے درمیان آ نہیں گیا، اس سے پہلے ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک، جب یہ اچھی طرح ان کو نصیحت کی گئی پھر انہوں نے نہیں مانا، پھر ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ پس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یعنی دیکھیں ایک بشر ہونے کے ناطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار آگاہ کیا جاتا ہے، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری زماں ہوں، یعنی میرے سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جلساز بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ اپنی زبان سے خود اللہ نے بتا دیا کہ کن کے اوپر اترتے ہیں، یعنی کاہن ہو، فالگیر ہو، عامل ہو، اس قسم کے لوگ جو غیب دانی کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ آج کل بھی دیکھیں کئی ستاروں کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے، اب تو کمپیوٹر کے ذریعے، اب تو فلاں چیز کے لے لیے، اور پھر گول مول لچھے دار باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، قسمیں کھائی جاتی ہیں، جن روح یہ بتائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، سارا کچھ اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر شیطان اترتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شورا، اب یہاں پہ شورا کا ذکر، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، یعنی جو بھٹکے ہوئے ہیں نا، بہکے ہوئے لوگ ہیں، وہ شعر سناتے ہیں۔ جیسے آج کل اگر شعر آپ لے لیں، گانوں کو لے لیں، موسیقی کو لے لیں، آپ کس طریقے کے ان کے اندر اشعار ہوتے ہیں کہ مثلا ان کی لے میں یوں بہکتے چلے جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ان کو دیوانہ کر دیا انہوں نے۔ تو یہ چیز یہاں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور رد کیا اس صورت میں ان شعراء کا جو کہ غلط ملت شعر جو ہیں وہ بولتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، باوجود ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہیں۔ یعنی انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو یہ کرتے رہے ہیں وہ کر کیا رہے تھے۔ تو اس صورت میں بیسک اب آخر میں آ کے بتایا گیا کہ اس طرح کے شاعر اور اس طرح کی شاعری جو ہے جو غلط، جو آپ کو بھٹکا دے اپنے راستے سے، اپنے اللہ کے دین سے، اور اس سے غافل کر دے، راہ راست سے غافل کر دے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لغو ہیں، اور تبھی ان کو لغو الحدیث ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، تبھی کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ اور شاعری یہ بھی تو اسی طرح کی چیز ہے نا کہ یہ اللہ کی راہ سے غافل کر دیتی ہے، بھٹکا دیتی ہے، ہم سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ سورہ شعراء جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ آگے سورہ نمل کو دیکھتے ہیں۔ سورہ نمل ترتیب کے لحاظ سے 27 نمبر، نزول کے اعتبار سے 48 نمبر ہے۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور یا چونٹیوں کی وادی کا نام، ان کا قبیلہ، اس کو یعنی کہ نمل بولتے ہیں۔ اور اس میں 2 خطبوں پہ اوپر یہ مشتمل ہے۔ ایک تو یہ کہ فرعون اور سرداران قوم سمود جو ہے وہ قوم لوط کا ذکر ہے اس میں، جن کی سیرت فکر آخرت سے بے نیازی اور نتیجت نفس کی پابندگی سے تعمیر ہوئی تھی، اور یہ لوگ کسی نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لانے والے تھے، نہ تیار ہوئے تھے، ان کا ذکر وہی پیچھے والا۔ اور دوسرا جو ذکر اس میں کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جن کو خدا نے دولت، حکومت، شہرت عطا کی تھی،
اور اس پیمانے سے ان کو نوازا تھا کہ کفار مکہ کے سردار اس کا خواب تک نہیں کر سکتے، اس تصور میں بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کیا کچھ چیزیں تھیں۔ اور ایک جو چیز اس میں بتائی گئی وہ یہ کہ ملکہ سبا کا اس میں ذکر کیا گیا، جو تاریخی عرب کی نہایت مشہور دولت مند جو خاتون تھی، قوم تھی، اس کی حکمران تھی، تو ان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا اس صورت میں۔ تو دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ، پھر دونوں برابر، دونوں ایک ساتھ آ گئے کہ نماز سے قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے۔ اور پھر ایسے لوگ جو آخرت پر یقین پورا، یہ نہیں کہ سارے خالی وہ کر لیتے ہیں، بلکہ پورا پختہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرت آنی ہے، سوال جواب ہونا ہے، سارا کچھ ہونا ہے، یہ چیزیں۔ اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو بالکل وہ نہیں کرتے یقین، اور ان کی اپنی کرتوتیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کی اپنی کرتوتیں جو ہیں ان کو خوشنما، یعنی کہ ان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور ہم جس راستے کے اوپر جا رہے ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں، تو ان کو بڑی بھلی محسوس ہوتی ہیں۔ آپ چھوٹی سی مثال اپنے معاشرے کی لیں کہ اگر ایک شادی میں کس طریقے سے وہ کوئی بھی فنکشن لے لیں تو کس طریقے سے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، دنیا کی ساری وہ چیزیں، ساری رسم و رواج، ساری رسومات اس میں ادا ہو رہی ہوتی ہیں، بے پردگی، بے حیائی کا بول بالا ہو رہا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنی ہی کرتوتوں کے اوپر خوش ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حق نہیں ہے، جو جائز نہیں ہے، اس کے اوپر وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پوری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ یعنی یہ پھر وہی بات کہ مدین سے واپس آتے ہوئے جنگل میں جب آگ دیکھی تھی اپنی فیملی کے ساتھ، تو اس چیز کا ذکر ہے یہاں پہ جو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہو وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، جو اس کے ارد گرد، یعنی جو روشنی جو چل رہی ہے اس کے ماحول میں ہے، اس کی مبارک ہو۔ پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ دوڑ نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، یعنی کہ جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، 9 معجزات، 9 نشانیاں، ان میں سے 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو ان مفسدوں کا انجام کیسا ہے، یعنی فساد کرنے والے گناہ گار لوگ جو ہیں ان کا انجام دیکھ لو کہ کس طرح کا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، عذاب دیا ہے۔ دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، یعنی ان کو اس بات کا علم کہ در حقیقت ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس چیز کا اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا، یعنی کہ وہ اکڑے نہیں ہیں، وہ غرور میں مغرور نہیں ہوئے اس علم کو اور ان حکمتوں کو اور اس دولت کو پا کے، اس چیز کو پا کے وہ مغرور نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔
فرمایا جا رہا ہے ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں میں فضیلت عطا کی اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے، یعنی جب تک سب اکٹھے نہیں ہو جاتے تھے اس وقت تک جو ہے وہ رکتا نہیں تھا معاملہ، کہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے تھے ایک جگہ پہ۔ اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اتنا زیادہ ان کو دیا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ کہ سورت کا نام اسی چیز کے اوپر، کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز حقیر نہیں ہے اللہ کے نزدیک میں، کہ ایک چھوٹی سی چونٹی ہے نا، چھوٹی سی چونٹی، اس کو آپ نے دیکھا کہ پیچھے مچھر کی مثال دی چونٹی، اس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا، کفار نے کس طریقے سے اعتراض کیا، یہ کہ اللہ کیسی کیسی مثالیں دیتا ہے، کس کس طرح کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو ایسی مثالیں دے کے تو ہم وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ اللہ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی حقیر چیز نہیں ہے کوئی دنیا میں، کہ اللہ نے پیدا کی ہے وہ بھی کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کس مقصد کے تحت۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں گے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا۔ اب یہ بھی ایک علم کی بات یہاں پہ آئی ہے کہ کیوں اس چیز کا ذکر کیا گیا یہاں پہ، کہ دیکھیں وہ چھوٹی سی چیز کہ حضرت سلیمان کو اتنا یہاں تک علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، موٹے موٹے علم کی بات نہیں کر رہے، موٹا موٹا سارا علم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سا بھی علم، جو اتنا مثلا کہ باریکی کا علم جو ہے وہ بھی ان کو دیا ہے، کہ کتنی وہ چونٹی اور کوسوں دور ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کہاں سننے کی سماعت کتنی تیز کہ اس چونٹی کی جو آواز ہے وہ سن لی، کہ اتنی یعنی باریکی کا بھی علم جو ہے ان کو دیا گیا، اتنا کہ یہ کفار تو اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ یعنی اتنی سی بات سن کے، ورنہ تو کوئی اور ہوتا تو غرور میں وہ پاگل ہو جاتا کہ مجھے یہ علم دیا گیا کہ میں ایک چونٹی کی بات جو ہے وہ مجھے سنائی دی گئی ہے۔ تو لیکن پھر بھی انہوں نے شکر ادا کیا، اور اوپر سے انہوں نے کہا کہ کہیں میں اپنے قابو، یعنی ریاکاری نہ میرے اندر آ جائے، کہیں میں اپنے قابو سے باہر نہ نکل جاؤں، کبھی میرے اندر غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے اس نعمت کو پا کے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے۔ ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، یعنی وہ ہدہد نے آ کے کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ اب یہ سبا جو ہے ایک قوم تھی جو کہ یمن میں رہتی تھی، اور اس کی ملکہ کا نام بلقیس سنا ہے کہ بلقیس ہے۔ قرآن پاک میں اس کا نام نہیں آیا، لیکن یہ کہ مفسرین کے ان سے ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمراں ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے جہاد، یہ ہوتا ہے کہ جہاں سنا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، وہیں سے یہ عہد کر لیا کہ اس قوم کو جو ہے نا وہ راہ راست پہ لانا ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔
سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. میرا یہ خط لے جا اور اسے لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دے کہ وہ کیا رد عمل کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ اسی خود کو حضرت جب اس حدود نے آ کے پیغام بتایا کہ میں ایک ایسی قوم کو دیکھ کے آیا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور اس کی حکمران جو ہے وہ ایک عورت ہے اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو اسی وقت حضرت سلیمان نے ان کو دعوت حق کا پیغام بھیجا، اور اسی ہدہد کے ہاتھ جو ہے وہ لکھ کے بھیجا یہ، اور خط جو ہے اس کو دیا، اور اس کو جا کے دے، اور پھر کہا کہ وہاں سے اس وقت تک تم نے دور نہیں ہٹنا، ان کا دیکھنا کہ ان کا کیا رد عمل ہوگا، کیا وہ کریں گے اس خط کو دیکھ کے نا، تو ان کے جو تاثرات ہیں وہ کیا ہوں گے. فرمایا ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے. اللہ رحمان رحیم. یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ آیت کے اندر آئی ہے، لہٰذا یہ اس آیت کو قرآن پاک کا حصہ آیت ہے، یعنی حصہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے. تو فرمایا کہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اور مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. یعنی اتنا سا خط تھا، 2 ٹوک، کوئی تمہید نہیں باندھی گئی، کوئی کچھ طرح کی کوئی ایسی کوئی بات نہیں گئی. بسم اللہ کے نام سے شروع کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ مختصر کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کر اور مسلم ہو کر میرے پاس آ جا. خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کس معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کا کیا حکم آپ کو دینا ہے. یعنی کہ ہم گھبرانے والے، ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی چیز ہے، اور جلال جذبے والے ہم لوگ ہیں، ہم دبنے والے لوگ نہیں ہیں. تو آپ حکم دیں، ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں. ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یعنی اسے پتہ تھا، کیونکہ جس عہدے کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کو پتہ تھا کہ اس لیول پہ پہنچ کے لوگوں کا ذہن کس طرح کا ہوتا ہے، کہ تبھی تو اس نے یہ بات رکھی تھی کہ جس شان کے ساتھ یہ خط آیا ہے اور جس طریقے سے جس روب کے ساتھ یہ خط لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لکھنے والا جو ہے وہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہو، اور ہے بھی، حقیقت بھی تھی کہ بے تحاشا طاقت، بے تحاشا سب کچھ تھا. تو اب ملکہ کو یہ چیز کی سمجھ آ گئی، تو اس نے یہ بات پھر ان کے سامنے رکھی کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اسے اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں. یعنی اس نے لالچ کے طور پر اس نے یا تحفتاً ایک ہدیہ ان کو بھیجا، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کا کیا جواب لے کر پڑتا ہے. جب وہ ملکہ کا سفیر سلمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے آ کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں نکال لیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں. یعنی اب یہاں پہ سنانے کا مقصد جو تھا کفارے مکہ کو، یہ واقعہ سنانے کا بیسک، کہ دیکھو تم تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اکڑ رہے ہو، چھوٹے چھوٹے جو تمہیں دولت ہو، تمہارے محل اور تمہاری یہ، تم تو اس کے اوپر اکڑ رہے ہو. اور ایک تو یہ مقصد کہ سلیمان کو تو ہم ہر چیز سے ہم نے نوازا تھا، تو اس میں کوئی غرور گھمنڈ نہیں آیا تھا. ایک بات. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھانے کا مقصد میں جو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو تم نشانیاں مانگ رہے ہو نا کہ ہمارے پاس نشانیاں ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے. وہ کیا نہیں کر سکتا. اس نے تو اپنے نبیوں کو ایسی ایسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں کہ یہ دیکھو کس طریقے سے، یعنی اس کا محل آ گیا، اور وہ کس طریقے سے یعنی کہ فتوحات پہ وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے ہر چیز کو اس کا متی بنا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ یہ بات رکھنے کا مقصد بھی کہ دیکھو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں.
تو تم جو پیغمبر سے اس طرح کی نشانیاں کہ فرشتہ آ جائے اور یہ آ جائے اور اس طرح ہو جائے، تو ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں، اتنی بڑی بڑی نشانیاں بھی ہم لوگ تو لا سکتے ہیں. تو پیغمبروں کو بھی آج پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک باغ کا نہیں، ہم تو ہزاروں باغ کا مالک اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے قاعدے قانون کے مطابق دنیا کو چلاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں. جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا کہ بہت بڑا جن تھا جو طاقتور، اس نے کہا کہ میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے ہٹیں. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، یعنی اب کہتے ہیں کہ یہ ایک غلام تھا اور اس کے پاس اللہ کے ناموں کا اور کاموں کا علم بہت زیادہ تھا کہ اس کے پاس، اور یہ نہیں پتا اس کا کوئی نام کوئی ذکر اس طرح کا کوئی آیا نہیں ہے کیونکہ یہ آیات متشابہات میں ہے. خیر ہمیں ان آیات میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکتے ہی پہلے اسے لا دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافرانہ نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرے رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. پھر وہی شکر گزاری والا معاملہ کہ دیکھو ہر بات کے اوپر شکر گزاری، ایک ایک نعمت کے اوپر شکر گزاری کہ نہیں دیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے اور کسی وقت بھی وہ واپس لے سکتا ہے. تو ہمیں بھی یہ اتنی بڑی طاقت جو شکر گزاری کی طاقت ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. فرمایا سلیمان نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، یعنی کچھ اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کر دو، کچھ رد و بدل کر دو کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پہچان سکتی ہے کہ نہیں پہچان سکتی. اگر وہ ایک ذہین عورت ہوئی تو ضرور پہچان لے گی. تو یہ کہا گیا کہ انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. یعنی اگر تو اس نے پہچان لیا. اب اس میں بھی ایک حکمت تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی عطا کی تھی نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا تھا، حکمت دی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے ایک آزمائی اپنی حکمت اس میں وہ رکھی کہ میں دیکھتا ہوں اگر تو یہ اپنا تخت پہچان لے گی تو پھر سمجھو کہ یہ عقل مند عورت ہے اور یہ سمجھتی ہے اور یہ جلدی راہ راست پہ آ جائے گی سمجھتے ہوئے، اور اگر یہ نہ پہچان سکے پھر سمجھو کہ اس کے اوپر تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکمت سے کام لیا اور اپنا وہ کیا، یہاں پہ آزمایا. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا یا ہم مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جن میں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. یعنی ایک کافر قوم اس تک علم پہنچا ہی نہیں تھا. بھی ہے تو وہ بڑی عقل مند بھی تھی، راہ راست پہ جلدی آ جانے والی تھی، سمجھدار تھی. تبھی تو اس نے خط پڑھتے ہی اس نے کہہ دیا، اس نے اتنا بڑا بات کہہ دی تھی کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھستے ہیں تو وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تبھی تو وہ جان گئی تھی اس کی قیمت کو. اور یہاں پہ بھی اس کا یہ، اور اگر وہ پہلے ہی وہ جانتی تھی، علم رکھتی تھی کہ اس کی جو تھی پیدائش ایسی جگہ پہ ہوئی تھی کہ جہاں پہ معبودوں کو بتوں کو پوجا جاتا تھا، لہذا اس تک ابھی علم پہنچا نہیں تھا، اور جیسے ہی اس تک علم پہنچا تو وہ مسلم ہو گئی. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. یعنی کہ مان لیا اللہ رب العالمین کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی حکمت والا اور بڑا کچھ کر سکتا ہے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو. تو یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، یعنی دو گروہ ایسے جو ایک دوسرے کے دشمن ہوں.
وہ بن گئے۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، یعنی تم آزمائے جا رہے ہو، اور اگر تم آزمائش میں پورے اترے پھر تو ٹھیک ہے، اگر آزمائش میں پورے نہیں اترو گے تو پھر پکڑ جو ہے وہ یقینی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، یعنی 9 سردار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی، یعنی یہ چال تو انہوں نے چلی کہ اچانک جو ہے ہم حملہ کریں گے اور حضرت صالح کو اور اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ مار دیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی چال چلی، لیکن ایک چال ہم نے بھی چلی جس کی انہیں خبر تک نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا یا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پیدائش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھیں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجوز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، یعنی ایک بارش، بہت ہی بری برسات تھی، اور ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا رہے تھے، یعنی ان کو بار بار آگاہ کیا جا رہا تھا کہ سیدھے رستے کی طرف آؤ، رسول کی بات مانو، اس کے کہنے کے مطابق چلو، لیکن وہ نہیں آ رہے تھے۔ پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ ایک ایک کو نشانے میں لے کے تو اللہ نے وہ عذاب جو ہے ان کے اوپر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ یعنی اب دوبارہ پلٹ کے سوال جو ہے مشرکین سے ان سے کیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریفیں، کہو ان کو کہ تمام تعریفیں، تمام سلامتیاں جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اور اللہ کی سلامتی ہے ان بندوں کے اوپر، ان برگزیدہ بندوں کے اوپر جن کو اس نے چن لیا اپنے کام کے لیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ ان سے پوچھو، سوال کیا ہے ان سے، سوال یا نشان کہ پوچھو ان سے کہ کون بہتر ہے، یہ معبود بہتر ہیں، یہ لوگ اس کا شرک بنا رہے ہیں، یا وہ اللہ بہتر ہے جس کے ساتھ یہ شریک کر رہے ہیں ان کو۔ تو یہاں پہ بھی روایات میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے تو فوراً اس کے جواب میں فرماتے تھے کہ نہیں، بلکہ اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا اور بزرگ و برتر ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پہ پہنچتے تو یہی فرمایا کرتے تھے، ان کا جواب یہی ہوتا تھا۔ آج ہمارا بھی اللہ رب العالمین، ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے بہتر، آپ ہی بہتر ہیں، آپ ہی مالک اور رحمان ہیں، آپ ہی بزرگ و برتر ہیں۔ زمین و آسمان کی تمام کائنات آپ کے ہی قدرت میں ہے، اور ہر چیز جو ہے رحمان کی ملک میں ہے، اور اس سے ہی ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی درگزر کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ ساری دعائیں کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں اپنے سیدھے رستے کے اوپر رکھیے گا، ہمیں ان لوگوں کے رستے کے اوپر چلائیے گا جن لوگوں کو آپ نے پسند کر دیا، جو تیرے برگزیدہ بندے تھے، ان کے رستے کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الحمدللہ 19واں پارہ جو ہے ہمارا اختتام پذیر ہوا،
اور اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مزید اللہ تعالی ہماری سمجھ بوجھ میں اضافہ فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.